الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی جو سب سے بڑی جو دولت ہے دین اسلام، اس دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو
तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया, बशीर व नज़ीर बनाकर मबऊस फरमाया, और क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे तमाम लोगों पर इस बात को फ़र्ज़ कर दिया, इस बात का फ़ैसला कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ही कहे नजात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने में ही आपको जन्नत हासिल होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का भी फ़ैसला कर दिया है कि क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे तमाम के तमाम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, तौर तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करना चाहिए। जो लोग नहीं करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, इत्तिबा नहीं करेंगे, आइडियल और नमूना नहीं बनाएंगे, तो उनका ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बता दिया कि उनका ठिकाना जहन्नम है। उनका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसे आमाल के ताल्लुक़ से कुरान और अहादीस की रोशनी में बताने की कोशिश करूँगा। वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर किसी चीज़ को, किसी अमल को छोड़ देना, तर्क कर देना, बाज आ जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए किसी भी बुराई को, किसी भी गुनाह को अगर आप छोड़ देंगे तो दुनिया में और आखिरत में उसका बेहतरीन से बेहतरीन बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेंगे। शर्त क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए क्या है? आप उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, उस अमल को, उस बुराई को, उस बेहयाई फहाशी के काम को, गुनाह को, ख़ता को क्या है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए क्या है, उस काम को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि हम उससे भी बेहतरीन से बेहतरीन बदला क्या है, हमें दुनिया के अंदर भी अता करेंगे और आखिरत के अंदर भी अता करेंगे। तो इसी मौजू के तहत क्या है मेरे भाइयों, चंद बातें क्या है बताने की कोशिश करूँगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम यहाँ पर जो भी बातें हम सुनते हैं तो सबसे पहले मुझे और आपको क्या है इन बातों पर अमल करने की हमें कोशिश करना चाहिए और इन बातों को दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं क्या है जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, वो आप क्या है थोड़ा आगे आकर क्या है बैठ जाने की कोशिश करें। देखिए मेरे मुहतरम भाइयों, ये दुनिया क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। किसके मुताबिक? अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर इंसान को इख्तियार दिया है। क्या दिया है? इंसान को इख्तियार दे दिया है। इख्तियार उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन देते, किसी भी चीज़ के ताल्लुक़ से इख्तियार उसी वक्त दिया जा सकता है जब क्या है अच्छाई और बुराई हो, जब उसके सामने क्या है अच्छाई भी हो बुराई भी हो, तभी जाकर क्या है उसको इख्तियार दे दिया जाता है कि तुम जो चाहे क्या है अपनाओ। तो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छाई को भी पैदा किया और बुराई को भी पैदा किया और इंसान को इस दुनिया के अंदर छोड़कर इख्तियार दे दिया कि ऐ बंदो, तुम्हारे लिए क्या है इख्तियार है। अगर तुम नेकी को अपनाओगे, अच्छाई को अपनाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए क्या है नजात है, तुम्हारे लिए जन्नत है। और तुम्हारे अंदर ये इख्तियार भी है, अगर तुम बुराई को इख्तियार करोगे, बुराई को अपनाओगे, बुराई को अपना दोस्त बनाओगे तो तुम्हारी जो नजात है, जो तुम्हारा जो ठिकाना है वो क्या है? जहन्नम है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि
انسان کن اعمال کو اپنانے کی وجہ سے وہ جنت کا راستہ اپنا سکتا ہے، کن اعمال کو اپنانے کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے پچھلے خطبات کے اندر میں نے ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا تھا، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ رب العالمین اس قوم کو، اس جماعت کو، اس شخص کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا، اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کی ہدایت، اس کی اصلاح نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے سامنے اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، ہم کس کو اپنانا چاہیے؟ بولے میرے بھائی، کس کو اپنانا چاہیے؟ نیکی کو، اچھائی کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور نیکی اور اچھائی کہاں پر ملتی ہے؟ قرآن کے اندر ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ وہ تمام چیزیں ہمیں کہاں پر ملتی ہیں؟ قرآن اور احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو جو بنایا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق بنایا ہے میرے بھائیوں۔ تو اس دنیا کے اندر انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ انسان کہے، اگر اچھائی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اگر برائی کو اپناتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو ہم کس کو اپنائیں گے میرے بھائی؟ اب ہمارے پاس اختیار ہے، اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے، چوائس ہے، ہم کس کو اپنائیں گے؟ بولو میرے بھائی، کس کو اپنائیں گے؟ نیکی کو اپنائیں گے، اچھائی کو اپنائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ تو بول رہے ہیں کہ اچھائی کو اپنانا چاہیے، لیکن کیا میرے بھائیو اچھائی کو آپ اپنا رہے ہیں؟ آپ کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، آپ کس چیز کو اپنا رہے ہیں؟ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے میرے بھائیو، میرا سوال کیا ہے؟ آپ لوگوں سے ہے، آپ کس چیز کو اپنا رہے ہیں؟ بول تو بھی کہیں، بول تو بھی کہیں، بول دیے ہیں کیا کہ اچھائی کو کیا ہے ہمیں اپنانا چاہیے؟ کیا ہماری زندگی میں ہم نے کیا ہے کتنی اچھائیوں کو ہم نے اپنایا ہے؟ کتنی ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی کوتاہیوں پر ہم نے کتنی اصلاح کی ہے؟ ہمیں اس کی فکر ہمیں کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی نہیں کی ہے میرے بھائی، کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ بس کیا ہے ایسے ہی صبح شام ہو رہی ہے، دن رات ہو رہی ہے، لوگ کیا ہے دن میں کام کرتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، بس اتنا ہی کہے وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر کہے وہ اسی طرح وقت کو کہے بیکار کاموں میں، بیکار چیزوں میں کہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو وقت ہمیں دیا ہے میرے بھائیوں، اس وقت میں کچھ اعمال ایسے کریں کہ صرف آپ وہ اعمال کے اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے خاص کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خاطر اگر آپ کسی ایک چھوٹے گناہ کو بھی اگر آپ دور رہیں گے، باز آ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں بہترین سے بہترین بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی خاطر کسی برائی کو، کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اس سے بھی بہتر چیز کیا ہے میں عطا کروں گا، اس سے بھی بہتر بدلہ میں کیا ہے اس شخص کو عطا کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائی۔ تو ہمارے اوپر جو فرض بنتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہماری زندگی میں اب تک ہم سے جو گناہ ہم سے کہے سرزد ہو رہے ہیں، جن گناہوں میں آج ہم ملوث ہیں، ہر کسی کو پتا ہے میرے بھائی، ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ کس گناہ میں ملوث ہیں۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، لوگ کیا ہے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ظاہری طور پر کیا ہے وہ ایک دوسرے کو تانا تو دے لیتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کیا ہے
ایک دوسرے کو گنہگار خطاکار ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں جو نیکوکار ہے وہی کہے نیک انسان ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں جو گنہگار ہے وہی کہے سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے۔ آپ میری نظر میں، آپ کی نظر میں جو لوگ برا ہیں، جو لوگ اچھا ہے، یہ حقیقی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں جو حقیقی معنوں میں جو اچھا ہے، چاہے وہ ہماری نظر میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ شخص اگر اچھا ہے تو کہے ہم سے بھی وہ بہتر ہے، ہم سے بھی کہے وہ بہتر ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، کہے ہماری زندگی کے اندر ہم کچھ ایسے اعمال ہمیں کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کہے ہمیں اس سے بھی بہتر، یعنی کچھ گناہوں کو، کچھ خطاؤں کو ہماری زندگی میں ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی خاطر ہم ان گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ چھوڑیں گے میرے بھائی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز میرے بھائی، سب سے پہلی چیز، ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، جائیداد سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، بہت ساری چیزوں کی، بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ لوگوں کے سامنے سادگی کی زندگی اختیار کرتا ہے، عاجزی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بہترین سے بہترین بدلہ اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں کل قیامت کی۔ سادگی کی زندگی کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ سادگی کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک درخت کے سائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ اچانک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لیٹے ہوئے تھے، نیچے کیا ہے، کنکریاں تھی، مٹی تھا، تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر مٹی کے نشانات بیٹھ جاتے ہیں، مٹی کے نشانات بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہہ دیتے کہ کوئی چادر لا کر بچھا دیں تو میں آپ کے لیے کہے ایک فرش لا کر بچھا دیتا، ایک چادر لا کر بچھا دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اے عمر رضی اللہ عنہ، تم دنیا کے اندر سادگی کی زندگی اختیار کرو، تم دنیا کے اندر عاجزی کی زندگی اختیار کرو، تم دنیا کے اندر ایک مسافر کی زندگی اختیار کرو، جس طرح ایک مسافر کہے وہ زندگی گزارتا ہے، ایک مسافر کے پاس، اس کے پاس کہے سامان بہت کم ہوتا ہے لیکن سفر بہت لمبا ہوتا ہے، تو ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے میرے بھائیو۔ ہمارا سفر کہے بہت لمبا ہے لیکن ہمارے پاس جو توشہ ہے، آخرت کا جو توشہ ہے، نیکیوں کا، عبادتوں کا جو توشہ ہے، ہمارے پاس بہت کم ہے، ہمارے پاس کیا ہے، بہت کم ہے۔ تو اسی لیے اگر ہماری جو آخرت کا جو سفر ہے، اس سفر کے اندر اگر آپ کے پاس صرف نیکیاں ہی رہیں گے، عبادتیں ہی رہیں گے، اچھائیاں رہیں گے، بھلائیاں ہی رہیں گے، تو آپ کا سفر کیا ہے، بے انتہا آسان ہوگا، بے انتہا آسان ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پر دنیا کی اگر مثال لے لیجئے کہ اگر آپ کہیں پر سفر کرتے ہیں تو سفر میں جتنا آپ کے پاس ساز و سامان ہے، کپڑے ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، جتنا زیادہ آپ کے پاس رہیں گی، جتنی زیادہ فضول چیزیں آپ کے پاس رہیں گی، تو آپ کے لیے سفر اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتے جائے گا، اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتے جائے گا۔ تو اسی طرح آخرت کی جو سفر ہے، آخرت کا جو سفر ہے، اس کے اندر اگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی اگر آپ اپنے زندگی میں شامل کر لیں گے تو آخرت کا سفر آپ کے لیے کیا ہے، کٹھن ہو جائے گا میرے بھائی۔ تو اسی لیے ہمیں اس دنیا کے اندر کس طرح گزارنا چاہیے، بولو میرے بھائی،
کس طرح گزارنا چاہیے؟ سادگی کی زندگی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سادگی کی زندگی اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، صرف ایک کھجور کھا کر کہے پورا دن گزار دیتے تھے، پورا دن کہے گزار دیتے تھے۔ یہ سادگی کی زندگی ہے میرے بھائی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کپڑے اگر پھٹ جاتے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے خود ہی سلائی کرتے۔ اگر جوتے کے ایک تسمہ بھی اگر کہے نکل جاتا، ٹوٹ جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگتے اور اس تسمے کو خود کہے سی کر کے پہننے کی کوشش کرتے۔ یہ سادگی کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو اس طرح کی زندگی ہم اپنی زندگی کے اندر بھی ہمیں کہیں نافذ کرنا چاہیے۔ اس طرح کی سادگی زندگی ہم اپنی زندگی کے اندر کہیں اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ دیکھیے اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرماتے ہیں، حدیث کے اندر فرماتے ہیں، من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ دعاہ اللہ یوم القیامت على رؤوس الخلائق حتى يخيره من ای حلل الایمان شاء یلبسہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اس کے پاس عمدہ لباس ہونے کے باوجود بھی کہے وہ سادگی کی زندگی اختیار کرتا ہے، عمدہ لباس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاہ اللہ یوم القیامت، کل قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق، وہاں پر تمام کے تمام لوگ آپ کے سامنے ہوں گے، تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین آپ کو اٹھا کر بلائے گا۔ کیا میرے بھائیوں؟ تمام لوگوں کے سامنے آپ کو بلا کر، آپ کو اٹھا کر بلائے گا اللہ رب العالمین، بلا کر کہے گا حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسہ، کہ یہاں پر ایمان کے جوڑے ہیں، یہاں پر کیا ہے ایمان کے کپڑے ہیں، جو چاہے تم پہنو، جو چاہے تم پہن کر کہے اختیار کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کیا ہے کل قیامت کے دن کیا ہے وہاں پر اس چیز کو عطا کرے گا میرے بھائی۔ جو لوگ کہیں اس دنیا کے اندر سادگی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دوسری بات میرے بھائی، دوسرا جو عمل ہے وہ ہے معاف کرنا۔ کیا میرے بھائیوں؟ معاف کر دینا۔ اگر کوئی تنگ دستی کی حالت میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، عفو کر دینا چاہیے اس کو۔ اگر کوئی شخص قرضدار ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اگر اس کے پاس کہے، اگر وہ مالدار ہے تو اس کو آپ کہے وقت دینا چاہیے، مہلت دینا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کہے اس قرض کو ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ کیا ہے ایک قرضدار کو اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے، قرض لوٹانے کا استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو جو لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا ہے اس شخص کو معاف کر دے گا، کل قیامت کے دن کیا ہے اس شخص کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتیت معسرا تجاوز عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا، کہ ایک شخص ایک شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور وہ اپنے خادم سے کہتا تھا، اپنے نوکر سے کہتا تھا کہ اگر مالدار ہو تو تم اس کو مہلت دو، مالدار ہے تو اس کو وقت دو، اگر وہ غریب ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، قرض لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو تم اس شخص کو معاف کر دو، اس شخص کو تم کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو اسی لحاظ سے
ہماری زندگی کے اندر میرے بھائیوں معاف کرنے کی جو صفت ہے یہ کیا ہے؟ انبیاء اکرام کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ انبیاء اکرام کی صفت ہے۔ یہاں پر کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اگر آپ اس شخص کو معاف کر دیں گے تو کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس شخص کو، اس بندے کو معاف کر دینا۔ جب انسان کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ بولو، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس کی نجات کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہونی چاہیے میرے بھائیوں؟ تو اسی لیے ہماری زندگی میں اس طرح کے لوگ اگر ہمارا سامنا ہو تو ہمیں کیا ہے؟ انہیں درگزر کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں سے، یہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں دن میں اور رات میں، اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں؟ اس سے بڑی دولت ہمیں کیا ہونی چاہیے میرے بھائیوں؟ کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے۔ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگیوں میں صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں رہیں گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی؟ بولو میرے بھائی انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، اور اسی طرح میرے محترم بھائی، غصے پر بھی قابو ہونا چاہیے، غصے پر بھی قابو ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے غصے کی وجہ سے سامنے والے کو کیا ہے اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کیا کر دیتے ہیں؟ تکلیف دے دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے میرے بھائی، اس سے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے غصے کی وجہ سے۔ یہ غصہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ یہ انسان کی جسم کے اندر ایک فطری چیز ہے، غصہ آنا ایک فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں جو کیا ہے ایک طاقتور آدمی کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں جو کیا ہے پہلوان آدمی کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان طاقتور انسان وہ ہے جب اس کو غصہ آتا ہے، جب اس کو غصہ آ جاتا ہے تو اس غصے کو جب وہ کنٹرول کرتا ہے، اس غصے کو قابو میں رکھتا ہے، تو وہ شخص اس دنیا کے سب سے بڑا پہلوان ہے، اس دنیا کے سب سے بڑا طاقتور انسان وہی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حور العين شاء۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ کیا ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین کی خاطر سامنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں کر لیتے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کی خاطر کے سامنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے اگر کسی غصہ آ جاتا ہے، غصہ آنے کے بعد وہ غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے کہے بلایا جائے گا، تمام لوگوں کے سامنے اس کو کھڑا کر کے بلایا جائے گا، آؤ، آ کر کہے اس کو اختیار دے دیا جائے گا، اس بندے کو اختیار دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جنت کے اندر کیا ہے بہت ساری حوریں ہیں، بہت ساری حور العین ہیں، اور تم جس حور کو چاہو کہے تم اپنا اختیار کر لو۔ حور کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ حور کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ دنیا کی کیا ہے جنت کی ایک خوبصورت عورت، جنت کی ایک خوبصورت عورت کیا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کو دے گا جو کیا ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بہترین کیا ہے میرے بھائیو بدلہ ہے، کتنا بہترین کیا ہے اس کا کیا ہے انجام ہے۔ جو لوگ صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خاطر کیا ہے کیا کرتے ہیں سامنے والے کو کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟
اللہ رب العالمین جنت کے اندر کیا ہے ان کو حوریں اللہ رب العالمین عطا کریں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں اللہ کی خاطر میرے بھائی اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی جو پسندیدہ جو چیزیں ہیں اپنی جو پسندیدہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی کیا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. چند جگہوں میں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. مثال کے طور پر کیا ہے 5 وقت کی جو نماز ہے کس کے لیے ہمیں ادا کرتے ہیں؟ بولو میرے بھائی کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ بولو میرے بھائی کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنا ضروری ہے. اگر کہے نماز کا وقت اگر ہو جاتا ہے, نماز کا وقت کہے اگر ہو جاتا ہے, اگر کہے آپ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, کاروبار سے آپ کو محبت ہے, کاروبار سے, تجارت سے, دیگر مشغولیات سے آپ کو بے انتہا محبت ہے, آپ کہے نماز کو آنا ہے, یہ نماز کس کے لیے ہے؟ بولے میرے بھائی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آپ کا جو پسندیدہ جو چیز ہے, کاروبار ہے, تجارت ہے, دیگر مشغولیات ہیں, ان تمام چیزوں کو آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر اس کو چھوڑ دیا. آپ نے کاروبار کو کیا کر دیا؟ چھوڑ کر کہے آپ نے نماز پڑھنے کے لیے آئے, نماز پڑھنے کے لیے آئے. تو یہ چیز کیا ہے اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے میرے بھائی. یہ چیز کیا ہے اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے. دیکھیے اس کے تعلق سے حضرت کہے سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر درج ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار شخص تھے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کرنے کے لیے ایک بہترین سے بہترین گھوڑوں کو کہے پرورش کی, پالا اور اس کو کہے سنبھالنے کی کوشش کی. عمدہ گھوڑوں کو کہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا. پالنے کے بعد کہے ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے, ان گھوڑوں کو تنبیہ کرنے کے لیے, ان گھوڑوں کا معائنہ کرنے کے لیے کہے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد ان گھوڑوں کو کہے دیکھتے دیکھتے ان کو گھوڑوں کو سنبھالتے عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. عصر سے لے کر مغرب تک کہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے تھے, ایک خاص عبادت کرتے تھے. تو وہ عبادت ان گھوڑوں کو کہے سنبھالنے میں وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے, وہ وقت کہے ضائع ہو جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو عبادت کا وقت ضائع ہونے کی وجہ سے اتنا صدمہ ہوتا ہے, اتنا رنج ہوتا ہے, اتنا غم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہے اس عبادت کو یعنی اس گھوڑوں کی وجہ سے, ان گھوڑوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی عبادت چھوٹ گئی ہے. اس غم کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر دوبارہ ان تمام گھوڑوں کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیتے ہیں. ان تمام گھوڑوں کو دربار میں حاضری لانے کے بعد تمام گھوڑوں کو اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ذبح کر دیتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی کتنا بڑا یہ ہے میرے بھائیو. دیکھیے یہ اتنا ہی نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی خاطر, اللہ رب العالمین کی عبادت ضائع ہونے کا جو رنج ہے, جو غم ہے, اس کی بنیاد پر کہے جتنے گھوڑے, عمدہ گھوڑے پالے رکھے تھے جہاد کے لیے, ان تمام گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے, اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کہے یہاں پر ہم 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں, لیکن ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں کے اندر اس کے بارے میں رنج نہیں ہے, خوف نہیں ہے, خشیت نہیں ہے, غم نہیں ہے. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں, ہمارے مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے, ذرہ برابر بھی رنج نہیں ہے کہ میں نے کہے اللہ رب العالمین کی عبادت کو میں نے کہے چھوڑ دیا. آج ہمیں اللہ کی عبادتوں سے اپنی مال و دولت سے زیادہ محبت ہے. آج اللہ کی عبادتوں سے ہم آج اپنے اولادوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آج اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے زیادہ اپنی تجارت, اپنی کاروبار سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دیکھیے میرے محترم بھائیوں, اگر آپ اللہ رب العالمین کی
عبادتوں کو چھوڑ کر جس کام کے اندر بھی آپ مشغول رہیں گے تو وہ مشغول کام کیا ہے؟ حرام ہے. وہ مشغول کام کیا ہے؟ حرام ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، محدثین اکرام کا کہنا ہے کہ نمازوں کے اوقات میں جو لوگ نماز کو چھوڑ کر، نماز کے اوقات میں نماز کو چھوڑ کر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، تجارت میں لگے رہتے ہیں، جتنا کہے نماز کے وقت میں اگر آپ کاروبار کریں گے، جتنا نماز کے وقت میں خرید و فروخت کریں گے، جتنا کمائیں گے، وہ اتنا وقت میں وہ پورا کا پورا مال حرام ہے. پورا کا پورا مال کیا ہے؟ حرام ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے، عبادت کا جب وقت ہو جاتا ہے، تو فوراً اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کہے اپنی تجارت کو چھوڑ دے، اپنی مشغولیات کو، اپنے مذاکرات کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں شامل ہونا چاہیے. یہ چیز اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے میرے بھائیوں. یہ چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف ایک وقت کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے سارے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے ایسا بدلہ دیا، بہترین سے بہترین بدلہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز رفتار جو سواری کا جو انتظام کیا ہے وہ کیا ہے؟ ہوا کا انتظام. کیا ہے؟ ہوا. جو آج ہم سانس لے رہے ہیں، اس ہوا کو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہے؟ ہوے کے اندر ہوا کو جس طرف چاہے حکم دیتے تھے. وہ ہوا کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کم وقت میں کئی لمبا سفر منٹوں میں مکمل کر دیتا تھا. اتنی بہترین سے بہترین بدلہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا. کس کی بدولت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑنے کا جو رنج غم ہے اس کی بنیاد پر تمام گھوڑوں کو قربان کر دیا. اس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر کر دیا، تابع کر دیا. ہوا جس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے کہ اس طرف چلے جاؤ، اس شہر میں چلے جاؤ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ ہوا لے کر چند ہی منٹوں میں وہاں پر پہنچ جاتا ہے. یہ بہترین سے بہترین بدلہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا میرے بھائی. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر ہم تھوڑا غور کریں گے، نظر دوڑائیں گے، تو ہماری زندگی کے اندر بھی ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں. بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں. کسی کو شراب کی عادت ہے، کسی کو نشے کی عادت ہے، کسی کو زنا کی عادت ہے، کسی کو سود کی عادت ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کو چوری کرنے کی عادت ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ان تمام گناہوں کو اگر آپ اللہ رب العالمین کی خاطر چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، باز آ جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بہترین سے بہترین بدلہ دنیا کے اندر بھی عطا کریں گے اور آخرت کے اندر بھی عطا کریں گے. تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ میرے بھائیوں. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی خاطر ہم اپنی گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی دین اسلام کا نام ہی یہی ہے میرے بھائیوں کہ انسان کے اندر جو بری خصلتیں ہیں، بری صفتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا کر دینا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. یہی دین اسلام کا نام ہے میرے بھائی. اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی خاطر آپ گناہوں سے باز نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا آپ کا دل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک یعنی بدنصیب انسان ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں کی جو فہرست ہے ان لوگوں میں آپ شمار ہو جائیں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو
جو باتیں ہم نے یہاں پر قرآن حدیث کی روشنی میں ہم نے سنی ہیں، ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیری خاطر ہم گناہوں کو چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔